पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इस वक्त हम जी ब्राइट होप फाउंडेशन के ऑफिस में मौजूद हैं और जहाँ पर चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर नईम अहमद साहब आज तशरीफ़ लाए हैं और इस मुल्क को की फॉर्मेशन जो हुई है, जो इस्टेब्लिश हुई है, वो 77 ईयर्स हो गए हैं। हम उनके हवाले से आज बात करेंगे जो आज वो आज़ादी की खुशियाँ मनाने आए हैं, वो पाकिस्तान को एट द प्रेजेंट मोमेंट उनकी क्या ऑब्जर्वेशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं 13 साल का था जब पाकिस्तान बना। मैंने इसको बनते देखा, मैंने इसको संवरते देखा, मैंने इसको काबिल फ़ख्र देखा, मैंने इसको राइजिंग टू द हाइट्स का आगाज़ देखा। बट अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से वो बहुत छोटा टाइम था, बहुत थोड़ा टाइम था। साथ ही साथ मैंने इसकी तबाही के आगाज़ भी देखे। दुख है, दर्द है, इसकी तबाही इस किस्म की देखी कि ना कायदे आज़म रहे, ना लियाकत रहे। गैरों के कहने पे लियाकत को शहीद कर दिया गया। हम रोए, ज़ारों कतार रोए। कायदे आज़म फौत हो गए, हमें छोड़ गए, हम ज़ारों कतार रोए। लेकिन ज़ालिमों ने इस मुल्क के साथ जुल्म किया, ऐसे ऐसे जुल्म किए कि इंसान दंग रह जाता है कि हम अपने खुद इतने खूबसूरत मुल्क खुदादाद को नुकसान पहुंचाएंगे और इसको तबाह करेंगे, और हमारे साहब इक़्तिदार, साहब बंदूक, साहब कलम, साहब पेन, साहब चेयर्स, साहब पार्लियामेंट, सब ने मिलकर इसकी तबाही कर दी। साहब इंसाफ सबसे ज़्यादा इसके मुजरिम हैं और इस तबाही का मैं गवाह हूँ, और मैं अल्लाह के सामने गवाही दूंगा कि ये जो इन लोगों ने किया है, इनको कभी बख्शा ना जाए, कभी बख्शा ना जाए। मुझे दुख है कि इस मुल्क को उन्होंने तबाही ऐसी की है कि पोलराइजेशन भाई भाई के खिलाफ है। मुआशरा गरीब गरीब, गरीब अमीर, हर बंदा एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हैं, इसको गाली गलौज कर रहे हैं, एक को दूसरे को बर्दाश्त नहीं है। एक हमारे इतने बड़े बड़े लीडर हैं, वो एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। ना खेलना ना खेलने देना, दायरे में पेशाब करना, ये कर रहे हैं हमारी कौम के साथ हमारे लीडर। मुझे दुख है, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपने जज्बात को बयान कर सकूं। खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, खुदा का नाम है, बस करें। इस माशरे में इंसाफ कायम करें, इस मुल्क को रहने दें। इंसाफ में माशरे की इज्जत है। अगर गरीब को इंसाफ नहीं मिला तो ये मुल्क नहीं बचेगा। ये मेरी बात याद रखना। आपने आधा गवा लिया, जो बाकी बच गया इसको बचा लें, खुदा के लिए बचा लें। नज़दीक ये कर्म है एक सच्चे पाकिस्तानी का, जो खुद पाकिस्तान बनते हुए देखा। आज उसकी हालत ज़ार पर जो है वो दिल के खून के आंसू रो रहे हैं। और आप यकीन करें, यही सच है कि जो जहाँ सोचने वाले बंदे हैं वो उड़ रहे हैं। मुआशरा एक बेहिसी का शिकार है, और जो हमारी कलेक्टिव विजडम है, जिसको हम इज्तिमाई सोच कहते हैं, और उस पर भी जो है वो कदगनें लगी हुई हैं। और डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि मुनाफिकत, दोगलापन और से हमारी जो मुस्लिम सोसाइटी का जो एक जौहर खास होता है, हम उसको लॉस कर चुके हैं।
ہم دنیا کی اقوام میں اپنا بطور مسلمان تعارف کرواتے ہوئے ایک شرم محسوس کرتے ہیں، اور یہی ہمارے لیے لمحہ فکر ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر یہ بات کروں گا کہ یہ ان کے جو ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تو سر انہی حالات میں یہی وہ لوگ ہیں، پروفیسر ڈاکٹر نعیم صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر طاہر محمد صاحب ہیں، ڈاکٹر عبدالستار قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، صدر ہمارے یہاں برائٹ ہوپ فاؤنڈیشن کے چودھری ریاض صاحب بیٹھے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو کام ریاست کو کرنا چاہیے کہ اچھی تعلیم اور اچھی صحت، لیکن دے آر ناٹ فلفلنگ، کیوں ہے کہ ان کی اینڈ پر جو ہے وہ ڈیلیور کرنے ہی کر رہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی ہے، اور اسی سلسلے میں ڈاکٹر صاحب نے یہ برائٹ ہوپ فاؤنڈیشن کا جو ہے یہ بیڑا اٹھایا ہے۔ تو ہم ڈاکٹر صاحب سے بات کریں کہ ڈاکٹر صاحب یہ آپ جو سوسائٹی کے لیے، جو حاجت مندوں کے لیے، دکھی انسانیت کے لیے آپ کا یہ پیشن ہے، یہ سر اس کے پیچھے آپ کیا معاشرے کو جو ہے وہ ریفارم لانا چاہتے ہیں؟ یہ برائٹ ہوپ فاؤنڈیشن جو ہے اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا اور اتنا بڑا کام کر رہی ہے کہ میں حیران ہوں کہ یہ کیسے کر رہے ہیں، اور یہ کیے جا رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ کی مدد ان کو ہر وقت رہتی ہے اور چلی جا رہی ہے۔ اور اس کی ضرورت کیوں ہے اس معاشرے میں، وہ یہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ نہیں کرتے جو ان کو کرنا چاہیے۔ اس لیے برائٹ ہوپ فاؤنڈیشن نے وہ بیڑا اٹھایا ہے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اٹھانا چاہیے۔ کیونکہ وہ نہیں کر سکتے تو اس لیے اس کی ضرورت اور زیادہ اجاگر ہو جاتی ہے، اور اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ آپ امیجن کریں، یہ اتنا بڑا ادارہ نہیں ہے لیکن یہ روزانہ 300 مریض دیکھتا ہے۔ جی سر، اس ادارے میں اسپیشلسٹ ہے، الٹرا ساؤنڈ ہے، لیبارٹریز ہیں، ہائی کلاس لیبارٹری، ایڈوانس اور لیبارٹری، فری میڈیسن ہے سر، اور یہ سارا فری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا رحم اتنا ہے اس ادارے پر کہ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ سب کچھ یہ فری کیا جائے۔ ڈاکٹرز فری بیٹھتے ہیں، اسپیشلسٹ فری بیٹھتے ہیں۔ میں ان کو اتنا اپریشیٹ کرتا ہوں، میرے دوست ہیں، میرے کلیگ ہیں، میرے شاگرد ہیں، اور میں ان کو اتنا فخر محسوس کرتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ اور ریاض صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے دن رات بے لوس محنت کرتی ہے، وہ ایسے جیسے کہ کوئی عام سرونٹ کام کر رہا، وہ خود ایسے کام کرتے ہیں، صفائیاں کرتے ہیں، لوگوں کو آگے پیچھے لے کے جاتے ہیں، ان کی دل جوئی کرتے ہیں، ان کے لیے دوائیاں فری، لیبارٹری فری، میڈیسن فری، کنسلٹیشن فری۔ یہ ایسے ادارے جو ہیں ان کی ہمیں ضرورت ہے۔ کیوں کہ ہمارے بہت سے لوگ بغیر علاج کے مر جاتے ہیں، بغیر تشخیص کے مر جاتے ہیں، اور یہ اس معاشرے کے قابل برداشت نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ یہ انسانیت کو بچانے والی بات کر رہی ہے یہ ہماری فاؤنڈیشن۔ تو اس لیے میں اس کے لیے ان کے لیے دعا گو ہوں کہ یہ کام جاری رکھیں، اور بہت خوبصورت، بہت اعلیٰ قسم کا کام کر رہے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ جزا دے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے یہ ننا سا جو پودا لگایا تھا برائٹ ہوپ فاؤنڈیشن کا، سر وہ ایک تناور درخت من کی شکل اختیار کر گیا ہے جیسا آپ فرما رہے ہیں، لیکن سر جہاں ہم نے مریضوں کا انٹرویو کیا تو انہوں نے کہا کہ اوکے، ہم یہ ہمارے لیے ایک مثالی ادارہ ہے جو ہمیں فری میڈیسن دیتا ہے، الٹرا ساؤنڈ بھی ہمارا ہوتا ہے، ہمارے لیبس کے ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جہاں کی جو ضروریات ہیں، یعنی کہ اس کو پہلے ڈسپینسری، پھر یہ فری میڈیکل سینٹر، ناؤ از ٹرانسفارمنگ ان جنرل ہاسپٹل کا ہم خواب دیکھ رہے ہیں، یہ ہوپ کر رہے ہیں۔ تو سر آپ ماشاءاللہ با وسائل ہیں، با اثر ہیں، پروفیسر طاہر صاحب ہیں، آپ جیسے لوگ مخیر ہیں جو ریاست کام نہیں کری، آپ تو اتنا عظیم کام کر رہے ہیں۔ تو سر کی اس کے لیے جنرل ہاسپٹل کے لیے یہ جگہ اب بہت کم پڑ رہی ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے۔ میں مخیر حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ اس کار خیر میں آئیں، آگے بڑھیں اور ہماری ہیلپ کریں۔ یہ ہماری ویژن ہے، ہمارا خواب ہے
کہ ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے. کیا پتا میں تو یہاں نہیں ہوں گا, کیا پتا ہم کل اس کو میڈیکل کالج بنا دیں, وہ ہو سکتا ہے. ہم اس کو ہاسپٹل بنائے. اتنا ابھی تو ہمارے پاس بیڈنگ کی جگہ نہیں ہے, لیکن ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلے جگہ ایک بیڈنگ کے لیے بنائیں, 1-2 بیڈ ہاسپٹل بنائیں. اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, اللہ دیکھنے والا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور کتنے انصاف اور کتنے ایمان سے یہ کام ہو رہا ہے, کتنی دنیا کی خدمت کے لیے یہ جس طریقے کا یہ کام ہو رہا ہے. مجھے ہم شور کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور ہم اپنی ویژن کو پورا کریں گے انشاءاللہ. اور سب کو میں درخواست کرتا ہوں, جہاں تک بھی یہ میرا پیغام جا رہا ہے, کہ سب خیر حضرات اس کار خیر میں آگے بڑھیں اور ہمارا ہاتھ بٹائیں کہ ہم اس کو اور زیادہ پھیلا سکیں, تاکہ اور زیادہ غریب غربا مریض اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اور میری درخواست ہے کہ اس کے اوپر ضرور غور کریں. پروفیسر ڈاکٹر ڈیمن نے جو دکھی انسانیت کا مداوع کیا جی, بہت آج ان کے حوصلہ الفاظ ہیں جو کہ ہمارے کیمرے کی آنکھ نے اس کو محفوظ کر لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کو کالج بنانے کا سوچ رہا ہوں, ہم نہ بھی ہوں اس دنیا میں تو کہتے نا کہ بلنے شاہ سی مرنا نہ ہی گور گیا کوئی ہو. تو آپ ایسا کام کر جائیں, آپ قبر میں ہوں تو لوگ آپ کو یاد کریں. تو پروفیسر صاحب کی جو باتیں ہیں واقعی سنہری روپ سے لکھنے والی ہیں, اور جو یہ نوبل کاز کے لیے کوشاں ہیں ہمارے فرسٹ نیوز نیٹ ورک کی طرف سے, میں آن ریکارڈ یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کے لیے جو آپ کی ایونٹس ہیں, آپ کی اویئرنیس کے پروگرام ہیں, آپ کے فری میڈیکل کیمپس ہیں, آپ نے صاحب کے لیے بہت اچھا آپ نے کام کیا. آپ نے ایجوکیشن میں ریفارمز لے کے آئے ہیں, آپ نے تقریباً کچھ 6 اسکول آپ نے اڈاپٹ کیے ہیں ایک چھوٹے سے پلیٹ فارم سے. تو یہ آپ کی قابل قدر کاوشیں ہیں پروفیسر صاحب. تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات جو ہے آج ہمیں دیے اور ایک پیغام ہمیں دیا. اور ناظرین, پاکستان کی جو جہاں پر کٹا ٹوپ جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے, اس میں یہی وہ لوگ ہیں جو ایک برائٹ ہوپ کی کرن, اور ہم ان کی ڈگنیٹی کو اور ان کی تھنکنگ کو ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں.